अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आज हम इस प्रोग्राम में पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस के हवाले से तफसीली बात करेंगे, जो कि न सिर्फ पाकिस्तान में जो आम शहरी हैं और हमारे सिक्योरिटी एहलकार हैं उनकी जान जा रही है जिसकी वजह से, बल्कि इसके अलावा पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी, जो कि ये हुकूमत अपनी एक तरजीह बताती है सरमायाकारी लेकर आने को, उस हवाले से भी चीन के साथ मिलकर CPEC को आगे बढ़ाना हो या दीगर हवालों से हो, उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी है। अब गुज़श्ता एक माह में सिर्फ हम देखें तो सिक्योरिटी की जो सूरत हाल रही मुल्क में, दहशतगर्दी के तकरीबन 50 से ज़ायद वाक़यात सिर्फ एक माह के अंदर पेश आए और तकरीबन 131 पाकिस्तानी इसमें शहीद हुए। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में एक माह के दौरान 36 वाक़यात दहशतगर्दी के रूनुमा हुए और इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो दहशतगर्द तंजीमों TTP, कलअदम, लश्कर इस्लाम और कलअदम जमातुल अहरार की तरफ से कबूल की गई। ये जो तमाम हमले हैं इनके ताने बाने भी अफ़गानिस्तान से मिलते हैं। इसका एक सबूत है खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का एक कांस्टेबल, जिसको गुज़श्ता रोज़ मीडिया के सामने पेश किया गया उसकी तफसीलात के साथ और एतराफ़ात के साथ, और उसमें पुलिस लाइन्स में होने वाला जो हमला है उसमें सहूलतकारी का एतराफ़ भी उसने किया। फिर ये भी माना कि अफ़गानिस्तान से वापसी पर उसको एक बार गिरफ्तार भी किया गया था, मगर अफ़गान फोर्सेस की तरफ से जमातुल अहरार के रुकन की मुदाखलत पर उसको रिहा किया गया। अफ़गानिस्तान में मौजूद TTP कमांडर नूर वली की भी आज एक ऑडियो जो है वो मंजर आम पर आई है। इसमें वो पाकिस्तान में दाखिल होने वाले दहशतगर्दों को वापस ना आने का कह रहा है और पाकिस्तान में हमले करने के हवाले से भी बात कर रहा है। तो पाकिस्तान का एक मुसलसल मौक़िफ़ रहा है अफ़गान तालिबान की जो अबूरी हुकूमत है उसके हवाले से कि वो दहशतगर्दों को महफूज पनाहगाहें फराहम कर रहे हैं और ये सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा। बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से भी तवज्जो दिलाई जा रही है, लेकिन हम ये देखते हैं कि अफ़गान हुकूमत की तरफ से कोई ख़ास रिस्पॉन्स इसके ऊपर नहीं आ रहा है। फिर हम अगर बलूचिस्तान की बात करें तो एक महीने में दहशतगर्दी के तकरीबन 10 वाक़यात बलूचिस्तान में हुए हैं। ये प्रोमिनेंट वाक़यात का हम सिर्फ जिक्र कर रहे हैं और इन तमाम वाक़यात की दहशतगर्द जो जिम्मेदारी है वो दहशतगर्द तंजीम BLA की तरफ से कबूल की गई है। इन हमलों में सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा दुकी में मासूम मजदूरों को निशाना बनाया गया। आज फिर दुकी के इलाके में एक तामीराती कैंप के ऊपर हमला किया गया। इसमें 3 मजदूर अगवा भी किए गए हैं। जो इतलात हैं ये आज का वाक़या है जो वहाँ पर पेश आया, और उसके अलावा एक तवील लिस्ट है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अलावा हम अगर कराची के हवाले से बात करें तो वहाँ का वाक़या एयरपोर्ट के करीब चीनी शहरियों को जो निशाना बनाया गया, ये एक इंटरनेशनल हेडलाइन बनी। चीनी इंजीनियर्स, इसमें 2 चीनी इंजीनियर्स हलाक हुए थे और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि चीन की तरफ से बहुत सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से। पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर की तरफ से इस हमले के ऊपर रद्द-ए-अमल में कहा गया कि चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के बगैर CPEC नहीं चल सकता, और उन्होंने कहा कि 6 माह में 2 मोहलिक हमले जो हुए हैं ये नाकाबिले कबूल हैं। हुकूमत पाकिस्तान को चीन मुखालिफ दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करना होगा। उन्होंने चीनी सदर का पैगाम भी पहुँचाया और कहा कि चीनी सदर अपने शहरियों की सलामती के हवाले से बहुत फ़िक्रमंद हैं और वो अपने लोगों की ज़िंदगियों को बहुत ज़्यादा हर चीज़ के ऊपर फ़ौक़ियत देते हैं। अगर हम देखें तो ये चीन की तरफ से एक बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल है। इससे पहले भी हालांकि वाक़यात चीनी शहरियों के हवाले से पेश आते रहे यहाँ पर, लेकिन ये एक बड़ा सख्त और कंसर्निंग किस्म का रद्द-ए-अमल उनका है। इसमें मज़ीद ऐड ऑन करता है आलमी खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स की कल की खबर, जिसके मुताबिक चीन ने पाकिस्तान से एक ये बड़ा मुतालबा किया है कि पाकिस्तान में चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए चीन अपना सिक्योरिटी स्टाफ पाकिस्तान भेजना चाहता है। रॉयटर्स के मुताबिक 5 अहम सिक्योरिटी और पाकिस्तानी हुकूमती ज़राए जो हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि बीजिंग की जानिब से ये जो बात है, ये जो दरख्वास्त है, ये तहरीरी तौर पर भेजी गई है, लेकिन पाकिस्तान अभी तक इस मुतालबे के ऊपर राज़ी नहीं हुआ। हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि खा वो सिक्योरिटी एहलकारों पे हमले हों, चीनी इंजीनियर्स और फिर आम शहरियों के ऊपर दहशतगर्दों की जो हुकूमत है उसको किस किस्म के चैलेंजेस का एक तो सामना है, और क्या समत हमारी जो रियासत की है वो दुरुस्त है इस किस्म की सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के हवाले से। फिर बलूचिस्तान में बैरूनी मुदाखलत की तो बहुत बात की जाती है, हुकूमत भी अपना मौक़िफ़ देती है इस हवाले से, लेकिन क्या रियासत की पॉलिसीज़ में भी कुछ तब्दीलियों की ज़रूरत है? अफ़गान तालिबान की जो अबूरी हुकूमत है उसके हवाले से भी हम बात करेंगे कि जो उनका अदम ताउन है, इस हवाले से पाकिस्तान को किन ऑप्शंस के ऊपर गौर करना होगा। आज के प्रोग्राम में जो हमारे मेहमान हैं तीनों बहुत सीनियर शख्सियात हैं और गहरी नज़र रखते हैं सिक्योरिटी अमूर के हवाले से। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है सीनियर सहाफ़ी ताहिर खान साहब, हमें जो है एहसान गनी साहब, आप साबिक IG पुलिस हैं और साबिक नेशनल कोऑर्डिनेटर नेक्टा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इस प्रोग्राम में हमें कोयटा से शहजादा जुल्फ़िकार साहब भी ज्वाइन करेंगे जो सीनियर सहाफ़ी हैं, और उनसे हम जानेंगे कि बलूचिस्तान के हवाले से जो एक पॉलिसी है और जो BLA के दहशतगर्द हमलों के अंदर इजाफा होता जा रहा है उसको वो कैसे देखते हैं।
میں احسان غنی صاحب سے، طاہر صاحب آپ کی اجازت سے میں شروع کرنا چاہوں گی تاکہ ہم پولیس لائنز کے حوالے سے جو حملہ ہوا جنوری 2023 میں احسان غنی صاحب اس حوالے سے کل بتایا گیا، اور اس حملے میں 80 پولیس اہلکار شہید ہوئے تھے، لیکن بڑے ہوش ربا قسم کی تفصیل ہے جو ہمارے سامنے آئی اس پولیس کانسٹیبل کے حوالے سے جس کو فیس بک کے ذریعے جماعت الاحرار نے اپروچ کیا، اس کے بعد اس کو 40,000 ماہانہ بھی دیے جاتے رہے، اور وہ متعدد بار افغانستان بھی گیا اور اس نے سہولت کاری کی اس دہشت گرد حملے کے حوالے سے۔ یہ آپ کی نظر میں کیا ظاہر کرتا ہے؟ ایک عام خیال ہے کہ ایک ویٹنگ کلیئرنس پروسیس ہوتا ہے اہلکاروں کے حوالے سے، لیکن یہ شخص تو آتا جاتا رہا، تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو، یہ جو تفصیلات سامنے آئی ہیں؟ یہ اس میں دو تین چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے جو آپ نے ویٹنگ کی بات کی ہے تو وہ بڑی سرسری سی ہوتی ہے اس لیول پہ، اور اگر آپ نے اس کا وہ بیان یقیناً آپ نے پڑھا ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ پولیس جوائن کرنے کے بعد اس کا جو رجحان تھا وہ اس طرف گیا، اور ہمارا آپ نے انٹرو میں بارڈر مینجمنٹ کی ایک بڑی اہم بات کی، تو یہ ہمارا بہت بڑا ایک بہت عرصے سے ایک ہے ایشو کہ ہمارا بارڈر جو ہے وہ انکنٹرولڈ بارڈر ہے، اور اس میں کوئی کسی قسم کی رکاوٹ آنے جانے میں نہیں ہوتی۔ ہم نے اس پہ اربوں روپے خرچ کیے کہ اس کو ہم فینس کر دیں، لیکن وہ بھی کئی دہائیوں سے اور کئی ارب روپے اس پہ خرچ ہوئے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک دوسرا، آپ کو شاید یاد ہوگا کہ سمویئر 2020-21 میں جو پچھلی حکومت تھی انہوں نے ایک بارڈر مینجمنٹ ونگ بھی بنایا تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ بارڈر مینجمنٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں اس ملک میں 16-17 ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا جائے۔ وہ بھی پھر بیوروکریٹک اس میں لیتھارجی میں وہ بھی ختم ہو گیا، اور پھر پولیٹیکل جو حکومت تھی پرائم منسٹر نے اس کا ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے اسٹیبلش کرنے کا حکم دیا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو جہاں آپ کا بارڈر بھی آپ کی توجہ اس طرف بھی نہ ہو، اور جہاں پہ آپ کا اسٹیٹ کا جو نیریٹو ہے وہ نہیں بک رہا، وہ کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ملیٹنٹس کا جو نیریٹو ہے وہ لوگ خرید رہے ہیں، وہ بک رہا ہے، تو اس کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ ہمارا کیا پرابلم کیا ہے، ہم کیوں ہر ایک چیز چھپاتے ہیں۔ دوسرا، آپ نے افغانستان سے مداخلت کی، تو مداخلت تو ہمارے ہاں ہم مانتے ہیں کہ ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو ہر جگہ جو اعلیٰ کار ہیں، جو سہولت کار ہیں، وہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، تو ہمیں اپنی جو فالٹ لائنز ہیں ان کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ وہ وہاں پہ ہم کتنا توجہ دے رہے ہیں۔ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے جو سیکیورٹی ہے وہ بالکل کسی قدر نہیں ہے، ان کا فوکس نہیں ہے، وہ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں، وہ کسی اور طرف پھر رہے ہیں۔ سیکیورٹی جو ہے وہ صرف جو لا انفورسمنٹ اور ملٹری ہیں ان کا کام نہیں ہے، فوکس آنا چاہیے حکومت کی طرف سے، اور تب اسٹیٹ مل کے اس کو قابو کر سکتے ہیں۔ جی، اب طاہر صاحب، جس طرح احسان صاحب نے کہا کہ یہ ایک ویٹنگ کا جو پروسیس ہوتا ہے کلیئرنس کسی بھی اہلکار کے لیے، پولیس میں تو ایک جو بنیادی پروسیس ہے وہی ہوتا ہے، لیکن پھر یہ بھی ذہن میں سوال آتا ہے کہ پولیس سروس میں ایک دفعہ آ گیا ایک شخص، تو اس کے بعد پھر وہ جو ایکٹیویٹی کرتا رہا تو وہ کیسے ریڈار پہ نہیں آیا، کیونکہ افغانستان متعدد بار جانا اور واپس آنا یہ بڑی ایک عجیب سی بات لگتی ہے، اور اس کے بعد اپنے ہی ساتھیوں کو جس انداز میں 80 پولیس اہلکار شہید ہوئے، یہ ذہن سازی کا معاملہ کیس ہے، یہ اسپیسیفک کیس کی اگر ہم بات کریں، یہ اس نیریٹو کا کیس ہے جو احسان صاحب کہتے ہیں کہ اب ریاست کا ایک طرف رہ جاتا ہے اور دہشت گردوں کا دوسری طرف ہوتا ہے، یا یہ اس اجرت کا جو اس کو 40,000 روپے یا کچھ ہنڈی حوالہ کے ذریعے مل رہے تھے؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کی۔ یہ اہم سوال ہے آپ کا کہ ایک پولیس اہلکار کیسے افغانستان گیا، کسی نے اس کو نوٹس ہی نہیں کیا کہ ایک بندہ کہاں چلا گیا، اور پھر بارڈر کراس کیا، پھر بارڈر سے واپس آیا۔ تو یہاں پہ ہماری مانیٹرنگ سسٹم میں کمزوریاں ہیں۔ آپ کے دشمن کو کافی چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ آپ نے چین کا ذکر کیا ہے نا، 26 مارچ کو جب بشام میں حملہ ہوا، یہ ان چائنیز کا پہلا دن تھا چھٹیوں کے بعد واپسی کا۔
جب وہ فروری میں ان کا نیا سال ہوتا ہے، کافی چھٹیاں ہوتی ہے، اور یہ مجھے چائنیز نے بتایا ہے، اسلام آباد میں بتایا ہے، ان کو معلوم ہوا کہ ان کا ٹارگٹ آنے والا ہے اسلام آباد سے مانسیرا، مانسیرا سے بشام اور راستے میں شمالی۔ آپ کا پشاور والا جو دھماکہ ہے، ایک دن پہلے بندہ آیا، ان کی سی سی فوٹیج موجود ہے، اس وقت شاید ان کو موقع نہیں ملا، پھر نیکسٹ ڈے جمعہ کا دن تھا تو انہوں نے کہا کہ زیادہ نقصان ہوگا تو مسجد پہ حملہ ہوا۔ یہ جو ابھی بلوچستان کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ جنہوں نے حملہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس سے ایک دن پہلے شاید ان کا پلان تھا، لیکن وہاں پر چونکہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی تو اس وجہ سے نہیں کر سکا۔ وہ آپ سے زیادہ چیزوں کو بھی ان کو علم ہوتا ہے، ان کو یہ علم تھا کہ اسی ٹرین میں فوجی جوان جا رہے ہیں، تو لہٰذا آپ کے نظام کو کیا ہوگا۔ اور ایسے ہی کراچی واقعہ، اس کی بھی جو کراچی کا واقعہ کہ جی وہ ٹائم آنا ہے، انہوں نے باہر نکلنا ہے، اکٹھے ہونا ہے، اور انہیں اسٹرائک کر گیا اور وہ اپنا کام کر چکے۔ یہیں پہ سوال ہے کہ پولیس اہلکار کیسے گیا، واپس آیا، ان کو فیس بک سے آپ نے کہا کہ وہ کہ بعد میں ٹیلی گرام سے وہ رہا، آخر پولیس والے کے پاس اتنا کیا ہے کہ وہ ٹیلی گرام بھی اکاؤنٹ بناتا ہے، تو یہاں تو آپ کی کمزوری ہے نا۔ آپ بے شک ان کی ویڈیو آپ نے جاری کر دی، ان کا ایک بیان آ گیا ہے، ان میں بھی کافی سوالات ہیں، لیکن چلو ہم پولیس کو چیلنج نہیں کرتے، چونکہ اس میں 80 تک پولیس شہید ہوئے ہیں، اس وقت 100 کی بات ہوئی تھی۔ لیکن اگر ہم نے اپنے نظام موجودہ کو اس طرح جانے دیا ہے، ہم نے اپنے مانیٹرنگ سسٹم کو، اپنی انٹیلیجنس سسٹم کو اگر اپنے امپروو نہیں کیا، تو آپ کے جو سیکیورٹی چیلنجز پہ آپ بات کر رہی ہے نا، جس طرح آپ نے انٹرو میں کہا، یہ چیلنجز بڑھیں گے۔ آپ نے صحیح کہا کہ افغانستان کا ایک فیکٹر ہے، اس پہ ڈسکشن ہو جائے گی، میں آپ سے آگے ضرور بات کریں گے، لیکن ہماری کمزوریاں ہیں، ہماری طرف سے کیا کمزوریاں ہیں، اور آگے سے افغان حکومت کے حوالے سے جو ہمارا مطالبہ ہے، کوآپریٹ نہیں کر رہے۔ شہزادہ ذوالفقار صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ یہاں پر ہم سیکیورٹی حوالوں سے جو ڈیبیٹ کر رہے ہیں، اس میں اب کراچی میں جو ایئرپورٹ کے اوپر چائنیز کے اوپر حملہ ہوا، اس حوالے سے بھی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ اس کا ماسٹر مائنڈ اور اس کی فیسیلیٹیٹر دونوں کو گرفتار کیا گیا، بڑی تفصیل سندھ حکومت کی طرف سے جاری کی گئی ہے۔ تو یہ جو تفصیل سامنے آئی وہ آپ کی نظر میں سر کیا ظاہر کرتی ہے؟ اس کے اوپر ہم ڈیبیٹ کریں سیکیورٹی لیبس کے اعتبار سے، یا ہم یہ ڈیبیٹ کریں کہ یہ بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکا ہے طریقہ کار، بالخصوص BLA جس طریقے سے آپریٹ کرتی ہے، ہم نے پے در پے واقعات میں دیکھا خواتین حملہ آوروں کو بھی استعمال کیا گیا۔ شکریہ جی، بہت میرا اپنا خیال یہ ہے کہ دیکھیں کرائم تو پوری دنیا میں ہوتا ہے، لیکن اگر اس کرائم کو ڈیٹیکٹ نہ کیا جائے، لوگوں کو ٹریک ڈاؤن نہ کیا جائے، تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ کیوں ایسی بات ہے کہ CTD نے پکڑا اور پھر ہمارے لوگ شک و شبہات کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ غلط لوگوں کو پکڑا، یہ کیا، وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن چلیں پکڑ لیا اور انہوں نے CCTV فوٹیج جو ہے اس کو بھی بتا دیا کہ خاتون بیٹھی ہوئی تھی اور یہ سارا۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں نور ولی جو ہے جو پکڑا گیا اور اس نے بتایا کہ جنید کون تھا، افغانستان میں اس سے انسٹرکشن ملتی تھی، اور کتنے اس میں یہ امکان ہو سکتا ہے کہ پولیس نے اس کو اس بندے نے دو چیزوں میں انوالو ہو۔ وہ پولیس والوں نے کہا کہ چلیں یہ 1 درجن بھی اس کے گلے میں ڈال دیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کم از کم ڈیٹیکٹ ہو گیا۔ جو بات سیکیورٹی لیبس کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں شاید میرے خیال میں گورنمنٹ کو ابھی جو ریلوے اسٹیشن والا جو معاملہ تھا، تو گورنمنٹ کو کم از کم تھوڑی سی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ 25-26 کی رات کو یہاں کیا ہوا، اس کے بعد جو ایک ان کا تھا جو کول مائنر تھے ان کو جس طرح سے ٹارگٹ کیا گیا، پھر انٹیریئر بلوچستان میں مزدوروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، لوکل لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ پچھلے آپ دیکھ لیں یہ 2-3 ماہ میں اگر آپ دیکھیں جو فگر آئے ہیں بلوچستان کے، وہ 150 سے زائد 170 سے زائد لوگ ہیں جن کو جو ہے نا مار دیا گیا، ٹارگٹ کیا گیا۔ تو شاید اتنے بڑے گروپ میں لوگ اگر جا رہے ہوں تو ان کی سیکیورٹی کا بندوبست زیادہ کرنا چاہیے تھا، یہ ضرور ہے، اور یہ ایک ایسا میرا کرٹیسزم ہے کہ اس کو امپروو ہونا چاہیے۔ پولیس چاہے دیتی، چاہے ان کے اپنے ادارے کے لوگ دیتے، چاہے دوسرے فورسز دیتے، تو
सिक्योरिटी लैब्स का अपना है। और फिर दूसरा एक बात जो हम समझते हैं, जो लोग महसूस करते हैं, बल्कि उस दिन क्वेश्चन भी किया गया नकवी साहब से, जो इंटीरियर मिनिस्टर है, वो आते हैं यहाँ पर, पिछली दफ़ा आकर इतना बड़ा वाक़या हुआ, सारा कुछ है, और वो उन्होंने कोई ऐसी बात कर दी जिससे गैर संजीदगी का तो लगा कि मुझे एक SHO की मार है। भाई वो इतना बड़ा वाक़या हो रहे हैं, फौज भी इन्वॉल्व है, FC भी इन्वॉल्व है, पुलिस भी इन्वॉल्व है, और आप कहते हैं कि SHO की बहुत ज्यादा पावर होती होगी। यहाँ तो वो SPs को, बेचारे कितने SPs को शहीद कर दिया टारगेट किलिंग में। तो ये उस दिन पूछा भी कि जी आपने तो कहा कि एक SHO की मार है, आप फिर आ गए हैं, अब मुझे बताएं वो SHO को लोग ढूंढ रहे हैं कि SHO आए अपना कोई कमाल दिखाएं। तो उन्होंने कहा नहीं जी मैंने तो वो बात वैसे वो कहा था और उसमें कहा था। तो इधर थोड़ी सी संजीदगी का इजहार करना चाहिए और गवर्नमेंट को करना चाहिए। जो अदारे हैं जैसे गर्दी से जो निपट रहे हैं वो अपने तौर पर कर रहे हैं, लेकिन इधर काम ये है कि एक दिन पहले आप देखें CTD जो है एक यंगस्टर को पकड़ती है और उसको कहते हैं कि ये जी BLA का वो था, ये कुछ दिन गया उनके पास और पछता गया और वापस आया, हमने इसको पकड़ लिया और ये देखिए हमारे कस्टडी में, हम इसको छोड़ देंगे, हम रियासत हैं हम ये। लेकिन साथ में अगर गवर्नमेंट अपने तौर पर अपनी चीज़ों को दुरुस्त करे, दुरुस्त सिम की तरफ जाए, एम्प्लॉयमेंट जो है उसको एड्रेस करे, नौजवान क्यों भटक रहे हैं उसके रूट काज को देखना चाहिए, उस रूट काज को एड्रेस करना चाहिए। और अगर वो रूट काज आप एड्रेस करते हैं, नौजवान ये समझे कि इस सिस्टम में हम स्टेक होल्डर हैं। जब वो समझते ही नहीं कि हम स्टेक होल्डर हैं तो फिर तो जाहिर है चीजें दूसरी तरफ मूव करती है। और लोगों को आपने एड्रेस करना है, लोग आपका साथ दें, गवर्नमेंट का साथ दें। जी ठीक है। फिर सर आपने जब रूट कॉज की बात की है तो मैं एक ब्रेक की तरफ जाऊंगी, वापस आकर हम जरूर चाहेंगे कि अपने लिए जो मौजूदा वज़ीर आला बलूचिस्तान है, वो वज़ीर आला बनने से पहले जब सिर्फ सेनेटर थे तब वो इस रूट कॉज जो बलूचिस्तान के मसाइल हैं उसका वो क्या बयान करते थे और अब वज़ीर आला बनने के बाद क्या बात करते हैं, इसे भी बात करेंगे। और जो स्टेटमेंट वफाकी वज़ीर दाखिला ने दिया था कि एक SHO की मार है बलूचिस्तान में दहशतगर्द, इस पर हम एहसान गनी साहब से ज़रूर बात करेंगे, जो नैरेटिव बिल्डिंग के हवाले से बात हो रही थी, शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं मुल्क में मौजूदा जो सिक्योरिटी सूरत हाल है वो काफ़ी एक चैलेंज बन चुकी है रियासत के लिए, और ये अब सवालिया निशान भी उठ रहे हैं। चीन से जो सरमायाकारी आनी है उसके हवाले से भी चीन एक कंसर्न का इजहार कर रहा है। लेकिन ब्रेक से पहले बात हो रही थी बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर, तो अब हम बात करते हैं जो मौजूदा हुकूमत है, जो वज़ीर आला चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सूबे के, जिस वक्त वो वज़ीर आला नहीं थे तो वो किन मसाइल की निशानदही करते थे बलूचिस्तान के हवाले से, और अब जब वो वज़ीर आला हैं तो किस अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, सुनिए। सुई जैसी जगह पे जो पूरे पाकिस्तान को गैस दे रहा और वहाँ पे गैस नहीं, मैं ऐवान से रिजाइन भी करूंगा और मैं ऐवान में पहले जमीन पे बैठूंगा, एहतजाज करूंगा। अगर किसी ने सुन ली तो ठीक, नहीं तो फिर इस ऐवान में बैठने का मेरा कोई फायदा नहीं। जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो लोगों ने बंदूक ही उठानी है ना, जब लोगों को आप फैसिलिटीज नहीं देंगे। हम इस वायलेंस को लेके कंफ्यूज्ड है, बिल्कुल कोई राइट्स की जंग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी है। हमारे राइट्स आज तक बलूचिस्तान के जो ड्यू राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वो राइट्स आपको देता है। NFC अवार्ड में पंजाब ने अपना शेयर हमें दिया है। कहने का मतलब है कि राइट्स की जंग नहीं है ये। बलूचिस्तान की जो पिक्चर आप लोगों को पेंट की गई, जो नैरेटिव आप लोगों तक पहुंच रहा है, वो नैरेटिव दुरुस्त नहीं। ये अब आपने सुना है, वो कहते हैं कि ऐसी सूरत हाल होगी तो लोग बंदूक नहीं उठाएंगे तो क्या करेंगे, और फिर जब वही वज़ीर आला बनते हैं तो उनका नैरेटिव किस अंदाज में तब्दील होता है। एहसान गनी साहब अब जो बात हुई यहाँ पर एक मिसट्रस्ट के हवाले से, उन एतराफ़ी बयानात जो कल पिछले 2 दिनों में आए, उस हवाले से भी एक मुबहम किस्म की गुफ्तगू इस प्रोग्राम में जो अभी तज्जिया था उसमें आपने सुनी है। तो ये एक ट्रस्ट का फुकदान है या फिर आप समझते हैं इस किस्म के बयानात के ये दहशतगर्द तो सिर्फ एक SHO की मार है, हम इतना अपनी गैर संजीदगी जाहिर करते हैं, कैसे देख रहे हैं इसको आप? अच्छा, ये जो है ना ये बयान कि एक SHO की मार है, तो पंजाब के जो SHOs हैं ख़ासकर ये गुजरात वगैरह के, वो बहुत खूनख्वार किस्म के SHO होते हैं, तो शायद ये वही इनके बचपन का खौफ होगा जो इनके अभी तक सवार होगा SHO का। ऐसी कोई बात नहीं है, ये SHO की मार नहीं है। ये जो बलूचिस्तान का इशू है इसकी तरफ हम बिल्कुल सीरियस नहीं रहे हैं। अगर थोड़ी बहुत हमने सिंसियरिटी और सीरियसनेस दिखाई भी है तो हमने क्या किया है कि चलो जी 4 अरब रुपए दे दो और 100 अरब रुपए दे दो। इनका ख्याल है कि ये, मैं अक्सर ये बात करता हूँ
کہ بلوچستان کا پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کو نہیں پتا کہ بلوچستان کا پرابلم کیا ہے. کیا یہ سوشل اور اکنامک ڈسپیرٹیز ہیں, کیا یہ ڈیپریویشن ہے, یا یہ آئیڈینٹی کا کوئی ایشو ہے, یہ ہمیں ابھی تک نہیں پتا. تو ہمیں پہلے تو وہ دیکھنا چاہیے. دیکھیں, روٹ کاز کی بات کی, روٹ کاز کی طرف جب تک آپ نہیں جائیں گے کہ کیا دہشت گردی ہے بلوچستان میں یا کوئی اور ایشو ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہماری جو ٹیررزم اور کاؤنٹر ٹیررزم وغیرہ کے جو اصول ہیں اس کے مطابق یہ ہر ایک چیز کے لیے ڈفرینٹ ٹول کٹس ہوتی ہیں. اگر آپ نے دہشت گردی کے خلاف لڑنا ہے تو اس کے اور ٹول کٹس ہیں, اور اگر آپ نے ایک نیشنلسٹک یا سب نیشنلسٹ موومنٹ کو ختم کرنا ہے یا اس کو کامبیٹ کرنا ہے تو اس کا الگ سے ٹول کٹ ہے. اور جہاں آپ غلط ٹول کٹ استعمال کریں گے تو وہ جتنے بھی آپ کے اقدامات ہیں وہ بیک فائر کریں گے. اس طرح کے بیانات دینا بغیر سوچے سمجھے, یہ ایک ایشو کو بہت زیادہ ایک آسان سمجھنے کی بات ہے. آسان ایشو نہیں ہے, یہ بہت سیریس ایشو ہے. آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی, وہ میں ضرور اس کی تھوڑی سی بات کروں گا, اور وہ ہے کہ جو آپ کی اکانومی ہے اور جو آپ کی سیکیورٹی سچویشن ہے, دے گو ہینڈ ان گلو. جو آپ کا ہاتھ ہے اگر وہ آپ کی اکانومی ہے تو اس کے اوپر جو آپ گلو چڑھاتے ہیں وہ سیکیورٹی کا گلو اس کے اوپر چڑھاتے ہیں. بہت سارے میں انویسٹرز کو جانتا ہوں, ایون چائنیز کو, وہ اب واپس اس لیے بھی جا رہے ہیں کہ ان کو انگریس نہیں ہے جہاں پہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جو چائنیز بوٹس آن گراؤنڈ کا ایشو ہے یہ ابھی کا نہیں ہے, یہ 2015 سے جب میں ان چیزوں کو کسی حد تک ڈیل کرتا تھا تو یہ تب سے کہہ رہے ہیں. پھر 2017 میں جب احسن اقبال صاحب بنے ہمارے انٹیریئر منسٹر تو انہوں نے مجھ سے ایک اسٹریٹجک سیکیورٹی پیپر آن سی پیک یہ بنایا تھا. وہ بھی کہیں نیکٹا کے اس میں اینلز میں پڑا ہوگا, جہاں پہ ہم یہ کر سکتے ہیں. چائنیز بوٹس اینڈ گراؤنڈ بہت سیریس ایشو ہے اور اس کے بہت لمبے ریپرکشنز ہوں گے. ہم یہ کر سکتے ہیں, ان کو اسٹریٹجک جو سیکیورٹی ہے اس میں ان کو نمائندگی دے سکتے ہیں. بوٹس اینڈ گراؤنڈ بالکل نہیں ہونے چاہیے میری نظر میں. نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے سر, میں اس پہ مزید بھی آپ سے ضرور بات کرنا چاہوں گی, اور کچھ جو سیکیورٹی لیبس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی وہ بھی ہم نے ایک پیٹرن دیکھا, اس پہ بھی ضرور ہم آپ کی ماہرانہ رائے جاننا چاہیں گے. طاہر صاحب, جو خیبر پختونخوا میں کون سے علاقے ہیں جو زیادہ نشانے کے اوپر رہے ہیں, یہ صرف ہم ایک ماہ میں بتا رہے ہیں, 36 واقعات ہیں, اسی حد تک ڈیٹا ہمارے سامنے موجود ہے. تو اب کچھ خبریں جو ہے وہ جب آفیشیل سورسز سے نہیں آتی تو بہت سی قیاس آرائی بھی جنم لیتی ہے, لیکن کچھ لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں, لوکلز کی بھی اگر ہم بات کریں, کہ جو جنوبی علاقے ہیں خیبر پختونخوا کے, وہاں پر تو طالبان کو پیٹرولنگ کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا اور ان کی پریزنس ہے. کیا اس بات میں کوئی حقیقت ہے؟ بالکل ہے, اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب دی خان کے ہیں, وہ روزانہ بولتے ہیں, یہی بات کرتے ہیں. تو مسائل بالکل ہیں, اور مسائل ختم نہیں ہوں گے. آئی جی صاحب نے جب پریس کانفرنس کر رہے تھے کل, اس نے تو کہہ دیا کہ یہ حملے کم ہوئے ہیں. ان کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے ملیٹنٹ گروپس کی, وہ ان کی خاموشی کو آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ ختم ہو گئے ہیں, وہ پلان کرتے ہیں. اب ایک فیکٹر جو ہمارے بدقسمتی سسٹم میں آیا ہے کہ کبھی کبھی کیجویلٹی, مثلا ڈی خان میں جو 10 فوجی شہید ہوئے تھے کچھ دن پہلے, تو وہ آئی ایس پی آر نے بیان جاری نہیں کیا تھا. بیان تو آ گیا تھا, سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہے, یا جو ابھی اداروں نے تھوڑے سے سوشل میڈیا پہ اپنے اکاؤنٹس بنائے اس میں تو آ جاتا ہے, نام بھی آ جاتے ہیں, تصویریں بھی آ جاتی ہے. تو یہ صحیح کہا اسلام حفظ آپ نے کہ چیزوں کو نہیں چھپانا چاہیے. اگر ایک کام ہوا ہے تو وہاں پر ہے, لیکن آپ نے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے صرف جو ایک راستہ اپنایا ہے, جنگ, تو اس سے لوگ اختلاف کر سکتے ہیں. آپ جنگ ضرور کریں, وہ آپ کے ساتھ لڑ رہے ہیں, آپ ضرور ان کے ساتھ لڑیں. عمران خان صاحب کی پالیسی پی ڈی ایم کی حکومت نے چینج کر دی, وہی پالیسی اب بھی ہے, چینج پالیسی کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے. بالکل آپ نہ کریں, لیکن اگر آپ نہیں کریں گے, آپ نے اب تک نہیں کیا نا. آج جب ہم پروگرام کر رہے ہیں 13 نومبر کو, آپ نے نہیں کیے. آپ اب کہاں پہ موجود ہیں؟ کیا آپ اب ٹی ٹی پی کو, کردم ٹی ٹی پی کو یا دیگر گروپس کو آپ نے کمزور کر دیا ہے کہ وہ مضبوط ہو گئے ہیں؟ آپ کی پالیسیوں نے ٹی ٹی پی کو افغان طالبان کی ایک مجبوری نہیں بنایا ہے, کیا اس سے آپ انکار کر سکتے ہیں؟ انہوں نے آپ کی میزبانی کی,
TDP کے ساتھ. اور جب میں سراج الدین حقانی صاحب سے ملا, مذاکرات اس وقت چل رہے تھے, اس نے کہا کہ جب وہاں جنگ ختم ہو گئی تو وہاں پر ایک سوچ تھی افغان طالبان لیڈرشپ کی کہ وہاں جنگ ختم ہوئی ہے 20 سال, تو پاکستان میں بھی ختم ہونا چاہیے. اس لیے وہ چاہ رہے تھے کہ آپ کی مدد کرے, آپ کی سہولت کاری کرے. میزبانی کا مسئلہ افغان طالبان کے لیے بڑا مشکل فیصلہ تھا. لیکن انہوں نے اپنی نیت یہ کب واضح کی؟ جب پاکستان نے پہلی بار مطالبہ کیا کہ آپ کراس بارڈر دہشت گردی نہ, تو انہوں نے تو سنجیدہ رد عمل نہیں دیا, بلکہ ایک دونوں طرف کی پالیسی کے اوپر سوال. میں چاہوں گی کہ آپ دونوں کے اوپر روشنی ڈالیں کہ کیا وجہ ہے. وہاں پر اشرف غنی کی حکومت ہوتی ہے تو اس کے بھی ہم مخالف ہوتے ہیں, جب طالبان آتے ہیں تو ان سے بھی ہمارے اچھے تعلقات نہیں بن پاتے. اسی کو آپ اوبویسلی ایڈریس کر رہے ہیں. اور اب ہم نے دیکھا انہوں نے اپنا ڈپٹی کاؤنسل, اپنا ایکٹنگ کاؤنسل بھی بھیجا. بھارت کے ساتھ قربت بنی ہے طالبان کی عبوری حکومت کی, اور وہاں پر انہوں نے بھیجا ہے. تو اب کیا وجہ, یہ کیا کمپلیکیشن ہے کہ ہماری جو ان سے توقعات تھیں وہ پوری نہیں ہوئی, یا ان کی ہم سے توقعات پوری نہیں ہوئی؟ آپ کے سوالات کافی سارے اس میں. چلو بھارت سے شروع کرتے ہیں. جب آپ خود سپیس دیتے ہیں نا کسی کو, آپ اس کو روک نہیں سکتے. ان کے جو JP سنگھ صاحب ابھی آئے تھے, ان کے جوائنٹ سیکریٹری لیول کے آفیسر ہے, تو وزیر دفاع جو اس سے فرسٹ ٹائم ملے ہیں اور ان کی تصاویر آئی ہیں, ایک لوگوں کی سوچ ہے کہ شاید یہ تصاویر پاکستان کو ایک میسج دینے کے لیے. آپ جب بلیم گیم کریں گے, یہ پاکستان کا موقف تھا جب طالبان حکومت آئی کہ آپ اس کو انگیج رکھیں. یہ حکومت سے, دنیا سے پاکستان کا مطالبہ تھا. آپ خود ڈس انگیج ہو گئے, آپ نے بلیم گیم شروع کر دی, آپ سب کچھ ملبہ ان پہ ڈالتے ہیں. آپ کا حق ہے آپ کریں, لیکن پھر آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ وزیر دفاع افغانستان کا انڈین جوائنٹ سیکریٹری سے نہیں ملے. لیکن افغان عبوری حکومت نے کوئی سنجیدگی دکھائی طاہر صاحب؟ میرے خیال میں سنجیدگی دکھائیں گے اگر آپ ان سے ایک سٹیٹ کے لیول پہ بات کریں گے. اگر آپ اپنی سوچ سے آپ ان سے کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل کرو, تو میرے خیال میں یہ مسئلہ اس طرح حل نہیں ہوتے. آپ ان کو رسپیکٹ دیں, آپ ان کو ساورن سٹیٹ مانیں, آپ ان کو آزاد مملکت مانیں. آپ ان کے, انہوں نے ابھی کہا تھا نا, یہ جو ابھی 3 سالوں کے پورے ہو گئے, تو طالبان کے ترجمان نے کہا کہ ہم تیار ہیں کہ دوبارہ آپ سے مذاکرات کروائیں. انہوں نے, وزارت خارجہ نے کہا ہم مذاکرات نہیں کریں گے. لیکن گنڈا پور صاحب نے کہا تھا کہ میں اپنے تئیں جو ہے وہ بات, ہاں وہ بالکل ٹھیک کیا تھا, ان پہ بڑی تنقید ہوئی, لوگوں نے کیا تھا. تو پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے ابھی جو اسموک کی ذکر کیا ہے کہ میں پنجاب کو خط لکھوں. سیکیورٹی اعتبار سے سیکیورٹی کو مسئلہ نہیں, مسئلہ پھر صوبے کا ہے. پنجاب خیبر پختونخوا دونوں ایک جیسے ہیں. ایک وزیر اعلیٰ اس کو سمجھے کہ بھائی ان کے لیے مشکل ہے, اگر وہ بیان سے پھر بعد میں ہٹ گیا تھا. اب ایک جماعت کی وفاق میں حکومت ہے, دوسرے کا لیڈر اڈیالہ میں ہے, یہ فرق تو ہے. دیکھو جرگے پہلے بھی گئے. سر ہم پنجاب اور KP کی صوبوں کی بات نہیں کرتے. میں نہیں کرتا. ایک وزیر اعلیٰ کہتی ہے کہ میں, وہ مسئلہ ہے اسموک بالکل ہونی چاہیے, وہ کہتا ہے تو غلط ہے کیونکہ وہاں پر سیکیورٹی مسئلہ ہے, نہیں وہ نہیں کر سکتا جی, وہ مداخلت ہو گئی. آپ کی وزیر اعلیٰ صاحبہ کہتی ہے کہ نہیں میں نے وہاں بات کرنی ہے. اس کو ایسے پٹ کر لیتے ہیں کہ ایک کی وفاق میں حکومت ہے, ایک 1 پیج کا نظام قائم ہے ان کے لیے, اور دوسرے زیر اعتاب ہیں, ان کے لیڈر اڈیالہ میں ہیں. ملک کے سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, جس کا بہت ہی ڈائریکٹلی تعلق ہے پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری آنے کے حوالے سے. مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. شہزادہ ذوالفقار صاحب, یہاں پر جو بلوچستان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, بہت بہتر انداز میں اس کو احسان غنی صاحب نے بھی بیان کیا کہ ایک نیریٹو ہے, اور جو ہم نے بھی بیانات سنائے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے کہ وہ ماضی میں کس انداز میں بات کرتے تھے, اور اب ایک مداخلت کے حوالے سے تو ہمارا حکومتی اور ریاستی ایک موقف ہے کہ بلوچستان میں ہے, لیکن جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں ان کا رول ان حالیہ عرصے کے اندر آپ نے کیسا پایا؟ دیکھیں, ایک ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ بلوچستان کا وزیر اعلیٰ دوسرے وزراء اعلیٰ کے مقابلے میں بہت ٹف ٹائم فیس کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے. کولیشن گورنمنٹ میں سب اپنے اپنے جو ہیں وہ ایکسس کو گرائنڈ کر رہے ہوتے ہیں, اپنا اپنا مطلب وہ کر رہتے ہیں. بلوچستان میں لڑائی کس چیز پہ ہے؟ بلوچستان میں یہ لڑائی 2008 کے بعد جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو انہوں نے تمام PSDP جو پبلک سیکٹر کا جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے وہ تمام 65 پر تقسیم کر دیا. اب وہ 1.5 سے اس وقت 25-30 کروڑ روپے ملنے شروع ہوئے, اس کے بعد پھر بڑھتے گئے, 5 سال میں وہ 70 کروڑ تک چلے گئے, اور ابھی 1.5 سے 2 ارب روپے ہے. تو یہ ایک بہت ہی اٹریکٹیو وہ ہے, اور پوسٹنگ ٹرانسفر اور DC کو اپنی مرضی کے مطابق, SP کو اپنی مرضی, DIG اپنی مرضی کے مطابق, یہ تمام چیزیں ہیں جو خلل پیدا کرتے ہیں آپ کے لا اینڈ آرڈر میں. گورننس جب تک ٹھیک نہیں
ہوگی تو یہ لا اینڈ آرڈر کا پرابلم آپ کا رہے گا. کرپشن آپ کا ہوگا تو یہ کرپشن پیسے نکل کر جو آپ کے بینڈ تنظیمیں ہیں, یہ پیسے چاہے گورنمنٹ آفیسر ہو چاہے ٹھیکیدار ہو, بلکہ یہ بھی رپورٹس ہیں کہ ایم پی ایز اور منسٹر بھی کہیں نہ کہیں ان کو کہتے ہیں کہ ہمارے آپ جو ڈیولپمنٹ کا جو کام ہے ان میں خلل نہ ڈالیں, یا آپ کو ہم کچھ پیسے ویسے دے دیتے ہیں. یہ بھی ایک رپورٹس ہے. اچھا, وزیر اعلیٰ جو ہے, دیکھیں جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہے ان کے لیے ایک تو پرائم منسٹر, آئی ایم شیور کہ پرائم منسٹر کی طرف سے کوئی اتنا, یا پاکستان مسلم لیگ کی طرف سے اتنا پریشر نہیں ہوگا. جو لوکل مسلم لیگ ہے ان کی طرف سے پریشر ضرور ہے کہ ہمیں یہ محکمہ دے دیں, اچھے سے اچھا محکمہ دے دیں, سیکٹریز دے دیں, پوسٹنگ ہے, ٹرانسفر ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے, بلاول ہاؤس کی طرف سے کافی پریشر ان کو ہے. پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہیں, ظاہر ہے وہ ایک ہیڈ ہیں پارٹی کے, ان کی طرف سے بلاول صاحب کا اپنا گروپ ہے, اور ان کے لوگ جس طریقے سے وہ ان کا ایک پریشر ان کا ہے کہ انہوں نے کرنے ہیں یہ کام. تو یہ ایک وہ جب وزیر اعلیٰ نہیں تھے. شہزاد صاحب, اگر آپ کی اجازت ہو آپ سے, سر اگر آپ کے جی جو آپ بات کر رہے ہیں سر, اسی سے ریلیٹڈ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی. یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ تو پیپلز پارٹی کا وہ کہ وزیر اعلیٰ کے طور پر وہاں پر ہیں, لیکن ایک جو نیریٹو ریاست کا ہے کہ دہشت گرد تو دہشت گرد ہیں, ان کو تو اسی انداز میں ہم ایڈریس کرتے ہیں, لیکن جو وہاں پر ایکٹیویزم کرتے ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم وہی اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ یہ سب دشمن کی پراکسی ہیں. تو یہ اس کے ساتھ چلنا وزیر اعلیٰ صاحب کا, یہ ان کا آپ کو صحیح لگتا ہے طریقہ کار, جب وہ ایک مختلف پکچر پیش کرتے تھے جب وہ نہیں تھے وزیر اعلیٰ؟ دیکھیں, میں ایک چیز بہت ادھر ہم جب تجزیہ کرتے ہیں چیزوں کا, یہ ضرور ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب گورنمنٹ میں کوئی نہیں ہوتا, آج میں گورنمنٹ میں نہیں ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں, ویسے ہی میں کہہ دوں کہ میں وزیر اعلیٰ بنوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. یہ صرف باتیں ہوتی ہیں جب آپ آؤٹ آف پاور ہوتے ہیں. جب آپ وزیر اعلیٰ کی کرسی پر بیٹھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کتنے طرف سے مجھ پر پریشر آ رہا ہے. میں نے جائز ناجائز کتنے اپنے جو پارٹی کے لوگ ہیں, اپنے کولیشن پارٹنر ہیں, ان کی ہم چیزوں کو وہ کریں گے. رہا آپ کا سوال کہ ان لوگوں کو جو ایکٹر, دیکھیں ہم نے توجہ دینی ہے, اپنا نیریٹو بیان کرنا ہے, مضبوط کرنا ہے. ہم یہ نہ دیکھتے رہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں, ہم انہی پر لگے رہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. بھئی آپ اپنی کارکردگی بتائیں گے. وزیر اعلیٰ صاحب پہلے دن سے کہہ چکے ہیں کہ اس صوبے میں گورننس بیڈ گورننس جو ہے ٹاپ پر ہے, آپ کا کرپشن جو ہے یہاں پیک پر ہے. اس کو ہم نے دونوں کو ایڈریس کرنا ہے, تب نوجوان جو ہے ہم اس کو لے آئیں گے. جب کارکردگی وہ بتائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ چلو اس طرف ہے. تو نیریٹو آپ کا مضبوط اسی وقت ہوگا کہ جب لوگوں کو آپ اپنے ساتھ ملائیں گے, اور لوگوں کو ساتھ ملانے کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ نوکری میرٹ پر آپ دے دیں, لوگوں کے کام ہو. آپ کا کیا صوبے کا گورننس جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر کے دفتر اور کمشنر کے دفتر میں نہ ہو, اس سے باہر بھی عملداری ہو. یہ لوگوں کو جب ہوگا تو لوگ آپ کی طرف ہوں گے. جب لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر یہ چیزیں نہیں ہوگا. اور باوجود اس کے لاسٹ صرف میری ایک وہ ہے کہ باوجود اس کے کہ الیکشن کیسے ہوئے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارا نمائندہ نہیں ہے, اس کو بھی چھوڑ دیں. لیکن اگر یہی نمائندے اگر کچھ نہ کچھ ڈیلیور کریں گے, سروس ڈیلیوری بہت ضروری ہے. جی بالکل صحیح, یعنی عملی اقدامات کرنے ہوں گے باتوں سے آگے نکل کر. احسان صاحب, اب ایک طرف جس طرح شہزادہ ذوالفقار صاحب بات کرتے ہیں, اور جو ہم ایک عام تاثر بھی ہے بلوچستان میں پوسٹنگ کے حوالے سے لوکریٹو بھی کچھ لوگوں کو ساؤنڈ کرتی ہے, جو کرپشن کے اعتبار سے ہم بات سنتے ہیں. لیکن اگست میں جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا, اس میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اس بات کا اظہار کیا کہ جو سول بیوروکریسی ہے وہ بلوچستان جانا نہیں چاہتی وہاں کے حالات سے گھبراتے ہوئے, تو ہمیں ان کو زیادہ انسینٹیوائز کرنا چاہیے, پرکس ایسے دینے چاہیے کہ وہاں پہ رجحان قائم ہو. تو آپ کی نظر میں اب جب یہ خود اعتراف پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے کیا جا رہا ہے, تو پھر اس کا ایک کیسا حل ہوگا کہ وہاں پر ایک مسٹرسٹ کا جو ماحول ہے وہ بھی ختم ہو؟ یہ ہمارا جو مسٹرسٹ ہے وہ ہے اسٹیٹ اور سٹیزن کا, اور وہ صرف بلوچستان میں نہیں ہے, وہ پورے پاکستان میں ہے, اور وہ ریسٹور ہم کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں اس کی. ہمارا جو میں آپ کو شروع میں کہا, اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ کا نیریٹو کیوں نہیں بک رہا, کوئی آپ کی بات ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ چیزیں چھپاتے ہیں ان سے. جب آپ چیزیں چھپائیں گے تو اس میں مختلف قسم کے نیریٹیوز پھر اندر آ جائیں گے, اور وہ لوگوں کے ذہنوں کو جکڑ لیتے ہیں. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ بلوچستان میں ہے تو یہ سندھ میں بھی ہے. دیکھیں, ہمارا ایک جو ایشو ہے دہشت گردی کے حوالے سے, وہ ہمارا جو لینڈسکیپ ہے پورے ملک کا وہ مختلف ہے.
بہت ڈائیورس ایک لینڈسکیپ ہے. اگر آپ کے پی میں دیکھ لیں جو پرانا فاٹا کا علاقہ ہے اس میں الگ ہے, باقی کے پی میں الگ ہے. اگر آپ پنجاب میں اور ساؤتھ پنجاب میں جاتے ہیں تو وہاں سیکٹیرینزم ہے. اگر آپ سندھ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ایتھنک ہے, اور جو بی ایل اے یا بلوچستان کے جو ملیٹنٹس ہیں ان کی جو ریچ ہے وہ اب سندھ میں بھی پہنچ گئی ہے. اور اگر آپ سندھ میں جاتے ہیں بلوچستان میں تو وہاں مختلف قسم کا ہے. البتہ جو چیزیں مشترکہ ہیں وہ گورننس کا ایشو ہے, وہ کرپشن کا ایشو ہے. تو کچھ چیزیں جو سب میں کامن ہیں ان کی طرف تو ہم بالکل توجہ نہیں دے رہے ہیں. اور جو بات کی ہے گورننس کی, بلوچستان میں تو گورننس ہے ہی نہیں, تو وہاں گڈ اور بیڈ گورننس کا کیا آپ بات کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کے پی میں دیکھ لیں تو وہاں بھی گورننس کے ایشوز آ رہے ہیں اور ہیں کافی عرصے سے. یہ جو اسٹیٹ اور سٹیزن کا جو فقدان آ گیا ہے یہ جھوٹ سے اور یہ پروپیگنڈا سے کور نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کو سچ بولنا پڑے گا. سچ سے ویسے بھی ہمارے جو لوگ ہیں ان کو بڑی نفرت ہے سچ سے. اگر کوئی سچ بولتا ہے تو ان کے اوپر قدغنیں شاید اردو میں اس کو کہتے ہیں لگا دی جاتی ہیں کہ یہ تو سچ بول رہا ہے, اس کو ہٹاؤ. تو یہ ہمارا ایک بہت بڑا نیشنل ایک المیہ ہے کہ ہم سچ بولنا, سچ سننا پسند نہیں کرتے, جس کی وجہ سے لوگوں نے سچ بولنا ہی چھوڑ دیا ہے. اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ پولیٹیکلی جو کریکٹ چیزیں ہوتی ہیں ان کی باتیں کریں. کچھ لوگ ہیں جو کرتے ہیں لیکن ان کی آواز نہ کوئی سنتا ہے اور نہ سننا چاہتا ہے. تو یہ جو آپ نے بات کی نا وہ صرف بلوچستان میں نہیں ہے, وہ پورے ملک میں آ گئی ہے اور اس کو ہم ایڈریس نہیں کر پا رہے ہیں. پروگرام میں ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک. طاہر صاحب, جو چائنیز کے حوالے سے جو معاملہ ہے, چائنیز ایمبیسیڈر نے جو سٹیٹمنٹ دیا تھا ایک تقریب سے بیسکلی وہ خطاب کر رہے تھے, اور آپ نے وہ نیوز سٹوری بھی پڑھی ہوگی کہ اسحاق ڈار صاحب نے بہت ہی کیجولی یہ ریمارکس دے دیے تھے کہ جو پریزیڈنٹ آئے تھے چائنیز وہ مطمئن ہیں پاکستان کے سیکیورٹی حالات پہ, اور ان حالات کے باوجود بھی اپنے لوگ, تو اس کی وہ وضاحت دے رہے تھے. تو ان کے الفاظ یہ تھے کہ چائنیز کے خلاف حملے کرنے والے تمام گروپس کے خلاف کارروائی کی جائے. اب ہم تو جو دیکھتے ہیں آن دا فیس آف اٹ بی ایل اے کی طرف سے ذمہ داری عام طور پہ چائنیز کو اٹیک, اور کون سے ایسے گروپ ہیں اور جو ان کی طرف سے اپنی سیکیورٹی یہاں ڈپلوائے کرنے کی اپنے شہریوں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, اس حوالے سے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس بات کو؟ جو پاکستان ریاست کے خلاف لڑ رہے ہیں وہ چائنیز کے خلاف بھی لڑتے ہیں. ابھی تک کسی نے 26 مارچ والے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. اور چلو آپ کو بتا ہی دیتا ہوں, جب وہ حملہ ہوا تو میں نے خود جب رابطہ کیا نا, جو ایک صحافی کی حیثیت ہم کرتے ہیں گروپ سے, تو انہوں نے کہا کہ ان کی ذمہ داری کوئی قبول نہیں کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے نا ملیٹنٹ گروپس کی, انہوں نے اپنے جو لوکل ان کے چھوٹے چھوٹے گروپ ان کے ساتھ شامل ہے ان کو الاؤ کیا ہے کہ وہ اپنے جو بھی کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں, اور وہ کرتے ہیں. تو لہٰذا چائنیز کے خلاف تمام لڑتے ہیں. اور میرے خیال میں آپ نے یہ جو چائنیز سفیر کا, اب چائنیز سفیر نے بالکل درست کیا ہے. یہ اسحاق ڈار صاحب نے بڑا غلط بیان دیا. ان کا یہ خیال تھا کہ بس پاکستانیوں کی طرح ہمارے لوگ مریں گے تو ہم خاموش ہوئیں گے, دوسرے ملک اس پہ خاموش نہیں ہوتے. پاکستان تو خوش قسمت ہے, میں بھی چین میں تھا 2-3 ہفتے پہلے, یہ جو بھی شام کا حملہ ہوا تھا نا یہ بھی چینی میڈیا میں نہیں آیا. چائنیز عوام کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں, لیکن سوشل میڈیا تو اب ہے, چائنیز بھی لاکھوں باہر ہے, وہ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں, لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. تو اگر اس طرح جو چائنیز کے خلاف حملے ہوتے ہیں اور وہ چائنیز میڈیا, اسٹیٹ میڈیا وہاں پر نشر کرنا شروع کر دے, تو جو وہاں پر آپ کی گڈ ول عوام میں ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. ابھی بھی لوگوں کو رسپیکٹ کرتے ہیں جب پاکستانیوں کے بارے میں, لیکن پوری دنیا میں تو طاہر صاحب رپورٹ ہو ہی رہے ہیں نا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, کیا گیا تو پوری دنیا میں یہ رپورٹ ہوا, لیکن وہاں پر اسٹیٹ کا کنٹرول ہے میڈیا پر. میڈیا تو پرائیویٹ تو وہاں پر تصور ہی نہیں ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ انتہائی غلط اور منفی سوچ ہے کہ اگر چائنیز پہ یہاں حملہ ہوتا ہے تو پھر بھی چین ہم سے خوش. ایسا بالکل نہیں ہے. آپ پرائیویٹلی بیٹھے نا چائنیز کے ساتھ, ادھر آپ جائیں نا ایمبیسی میں, آپ یہاں صحافیوں سے ملیں نا. اور بڑا غیر معمولی اقدام تھا کہ جہاں ایک ایمبیسیڈر نے ہم فورن منسٹر کی بات کے اوپر وضاحت دینے کے لیے وہ آئے. یہ جو جس واقعے کی آپ بات کر رہے ہیں مجبور ہو گئے کیونکہ اس نے غلط کیا اسحاق ڈار صاحب نے.
اسحاق صاحب نے غلط کیا کہ بھائی بس چائنی مرتے رہیں گے اور پھر بھی چائنا ہم سے خوش ہے، انویسٹمنٹ بھی نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اور بڑا فرق بھی آیا ہے. اب پاکستان کو چائنیز آنے کے لیے تیاری نہیں ہے. یہ پرانے چونکہ ایگریمنٹس ہیں ان کے جو پرانے آپ کے پروجیکٹس ہیں اس کو پورا کرے، لیکن وہ آپ کے لیے نیا کوئی چائنیز نہیں آئے گا. جی شہزادہ ذوالفقار صاحب، اب ہمارا بہت سارا انحصار چین کے اوپر ہے، انویسٹمنٹ، فارن انویسٹمنٹ کے حوالے سے، ہماری فارن پالیسی کے حوالے سے بھی جو ہمیں ٹلٹ اور شفٹ کچھ پچھلے عرصے کے اندر نظر آیا وہ سب کے سامنے بھی واضح ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں چائنیز کے اس کنسرن کو اور جس انداز میں وہ اس کو بیان کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی اپنے شہریوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے جو رائٹرز کی خبر کا ہم نے حوالہ دیا، وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ اپنے لوگ ڈپلوائے کریں یہاں پر، جس سے ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق، اس خبر کے مطابق، پاکستانی حکومت جو ہے وہ انکاری ہے. دیکھیں یہ بات میرا اپنا یہ خیال ہے کہ چائنیز جو ہیں وہ یہاں سے جائیں گے نہیں. پریشر وہ ضرور ڈالیں گے، کوئی بہت بڑا ہے، بہت ہی کوئی اس طرح سے چیزیں ہو جائیں جس کی وجہ سے، لیکن یہ ہے کہ ان کا انٹرسٹ ہے. وہ کوئی بھی ملک ہو وہ اس کے اپنے انٹرسٹ ہیں اور اپنے وہ شہریوں کی حفاظت کے لیے بھی وہ بات کرے گا. تو یہ بات بالکل درست ہے کہ وہ پریشر بڑھا رہے ہیں، پریشر بڑھاتے رہیں گے، اور بعض جگہ وہ اپنی سیکیورٹی کے اپنے لوگوں کی اگر ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور وہ کریں گے بھی، اور اس میں شاید میرے خیال میں پاکستان ان کے ساتھ کوئی بہتر انداز میں ڈیل کرے. کراچی والا واقعہ اگر آپ دیکھیں، یہ پاکستان کی خوش قسمتی بھی ہے کہ کراچی والا واقعہ آ گیا، سامنے آ گیا کہ چیزوں کو بشام والا ٹھیک ہے غلط ہے پاکستان نے کلیم کیا. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ پرائم منسٹر جب جا رہے تھے چائنا، اس سے پہلے ہی سیکٹری انٹیریئر سیکٹری جو ہے وہ کابل گئے. کابل جا کے انہوں نے جو بھی تھا دکھائی کے لیے گئے، اس کے لیے گئے، جا کے ڈاکومنٹس ان کے حوالے کیا کہ یہ ایویڈنس ہیں، آپ اس کو ذرا کچھ دیکھیں. تو پہلی دفعہ میں نے دیکھا تھوڑی سی لچک افغان طالبان میں، کہ ورنہ تو وہ انکار بھی کر دیتے. انہوں نے کہا اچھا ہم دیکھتے ہیں، ہمارے ساتھ تعاون کریں. انہوں نے کہا ہم تعاون کریں گے، اور یہ جا کر بات انہوں نے بتایا. اور پاکستان ایک چیز ضرور یوز کر رہا ہے چائنیز کو بھی، کہ وہ افغانستان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کس طرح اس کو ڈیل کرتے ہیں، کس طرح ان کو کرتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ پریشر آپ بھی ذرا ڈالیں اس کو. وہ کس طرح پریشر ڈالتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن پاکستان کا چائنا کے ساتھ جو وہ ہے، پاکستان کسی بھی ایکسٹینٹ تک جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو پتہ ہے کہ چائنا کے ساتھ جو اس کی دوستی ہے، اور خاص کر ابھی یہ جو آپ نے کہا کہ جتنے کچھ عرصے میں جس طریقے سے انویسٹمنٹ کی بات ہے، آئی ایم ایف میں بھی ابھی تو کھل کے وہ کہتے ہیں، ہمارے لوگ کھل کے کہتے ہیں کہ سعودی عرب اور چائنا نہ ہوتا تو آئی ایم ایف سے جو ہمیں قرضہ بھی نہ ملتا. تو بات یہ ہے کہ اور کھل کے وہ اظہار بھی کرتے ہیں پرائم منسٹر. تو میرا اپنا خیال ہے کہ بلوچستان میں وہ ان چیزوں کو اور مضبوط بنائیں گے. دیکھیں سیکیورٹی کو جتنا اپنی جان سے زیادہ تو کسی کو عزیز نہیں ہوتا، تو وہ جتنا سیکیورٹی اپنے لیے بناتے ہیں تو وہ چائنیز کو بھی اتنی سیکیورٹی وہ بنائیں گے. یہی وجہ ہے آپ نے دیکھا کہ گوادر میں وہ جو کمپاؤنڈ تھا جی ڈی اے کا، اور اس تک وہ پہنچ بھی نہیں سکے، ان کو پہلے اور دوسرے اس میں لے جہاں وہ چائنیز موجود تھے. تو اس طرح کے اقدامات کرنے بھی پڑیں گے، اور اس میں کوئی ڈیمانڈ، میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں ہے کہ اگر چائنیز یہ پریشر ڈالتا ہے پاکستان کو، کہتا ہے کہ ایک واقعہ، دو واقعہ، پھر تیسرا واقعہ، چوتھا واقعہ، اس چیز کو آپ دیکھیں اور دیکھتے رہیں. اور باقی یہ ہے کہ سیکورٹی ادارے جو لڑ رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، ان کے خلاف وہ کرتے رہیں گے. لیکن میرا یہ ہے کہ ساتھ ساتھ اس کے کائنیٹک جو آپ کے آپریشنز ہیں، ایکشنز ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ کو کچھ کرنا ضروری ہے. جی اور بھی اقدامات کرنے ہوں گے. بہت شکریہ شہزادہ ذوالفقار صاحب، طاہر خان صاحب، اور اس پروگرام میں احسان غنی صاحب بھی شریک نے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیا. ایک بات کا اس پروگرام میں بارہا ذکر ہوا کہ جو بھی معاملات ہوں اس پر عوام کو اعتماد میں لینا، سیکیورٹی حوالوں سے تفصیلات جاری کرنا. اگر ریاست ایسا کرے گی تو ان کو اپنی نیریٹو بلڈنگ میں اپنا بیانیہ سب کے سامنے رکھنے میں بھی آسانی پیش آئے گی، تو دوسری طرف کا جو بیانیہ ہے وہ پھر حاوی نہیں رہے گا. دیکھتے ہیں حکومت کی اس حوالے سے کیا ترجیحات ہوتی ہیں آنے والے دنوں میں. آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.